अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे हाथ में एक किताब है और ये किताबें इस तरह की जो हैं हर साल दिसंबर के महीने के अंदर पब्लिश होती हैं। और ये पब्लिश क्यों की जाती हैं? 16 दिसंबर को एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था जिसमें पाकिस्तान का जो मशरकी बाजू जो था वो अलग हो गया था। अब इसके अंदर जब हम घुसते हैं कि ये क्यों अलग हुआ, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान वाले लोग तादाद में ज़्यादा थे और वो जमहूरी इलेक्शन में वो जीत गए थे। अच्छा, जीत गए थे तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भुट्टो साहब ने, जिन्होंने कि यहाँ पे मगरबी हिस्से के अंदर पंजाब में अक्सरियत हासिल की थी और उनका ख्याल था कि चूँकि पंजाब में ज़्यादा सीटें मेरे पास हैं तो इसलिए मुझे भी कंसिडर किया जाए, तो उन्होंने अपनी बुलंद आहंगी के साथ उसी तरह ब्लैक मेलिंग की जिस तरह के सिंध पंजाब को करता है। और अगर थोड़ी सी भी उनके पास ज़्यादा सीटें आ जाएं तो वो कहते हैं कि वफाक में हुकूमत बनाना हमारा हक है, और पंजाब गिवन भी करता रहा है। भुट्टो साहब जो थे उनको ऊपर लाने वाला पंजाब था। तो खैर, जिस तरह के हमारे नेशनलिस्ट लीडर बहुत बड़ा बड़ा मुंह खोल के आज के दिन के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें इसलिए करते हैं ताकि वो मैक्सिमम वफाक में से हिस्सा ले सकें, उसी तरह भुट्टो साहब ने भी करना शुरू किया। ये बात तो तय थी कि मुजीबुर रहमान की जो नशिस्तें थीं उनकी तादाद डबल से भी ज़ायद थी ना। भुट्टो साहब के पास जो नशिस्तें थीं उनसे मुजीब साहब की नशिस्तें डबल थीं, तो इसलिए कोई सूरत ही नहीं थी ना कि भुट्टो साहब हुकूमत बना सकें। अयूब खान ने हुकूमत बनानी थी। अब भुट्टो साहब क्या कर रहे थे, किस मूड में थे कि मैं तुम्हें रिहा भी कर दिया, उन्होंने रिहा कर दिया उनको, मैं तुम्हारे साथ नाराज़ भी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ राज़ी भी हूँ, हम दोनों मिलके हुकूमत बनाएंगे, यार तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, ठीक है इस तरह कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ तो ये, तो अगर कोई ऐसा हुआ वाली जो बात थी वो अखबारात भी हेडलाइन लगाते थे। तो यूं इस बात को साबित किया जाता है कि भुट्टो साहब ने इधर तुम उधर हम का नारा लगाया था। भुट्टो साहब ने ये नारा कभी भी नहीं लगाया था, ये अखबार की सुर्खी थी और जो कि अब्बास अतर साहब ने निकाली थी। और अब्बास अतर साहब सारी उम्र पिटते रहे कि यार ये भुट्टो का नारा नहीं था, ये मेरी हेडलाइन थी। ठीक है, अब्बास अतर साहब भुट्टो साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और बहुत से लोग हैं जो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, इस वजह से उन्होंने एग्जेजरेशन की बहुत सारी चीज़ों की, और उसके अंदर ये भी है। और मरवा दिया भुट्टो साहब को। भुट्टो साहब को उनके साथियों ने मरवाया, पीरज़ादा समेत, और मुस्तफ़ा खार और पीरज़ादे जैसे जो लोग थे इन्होंने मरवाया भुट्टो साहब को। ऐसी ऐसी बातें उनके बिहाफ पे कर दी जो कि वो शायद ना करना चाह रहे हैं। तो भुट्टो साहब जो हैं उनके बिहाफ पे या उनके प्यार करने वालों ने वो हेडलाइन लगा दी तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक समझी गई, और फिर उसको एक्सप्लॉइट किया उस वक्त की अपोजिशन ने, जो कि बहरहाल जमात इस्लामी थी। और उन्होंने कहा कि ये देखिए आपका तर्जमान, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपका अनऑफिशियल कारकुन जनाब अब्बास अतर साहब सीनियर जर्नलिस्ट जो है, उन्होंने रोज़नामा आज़ाद के अंदर, रोज़नामा आज़ाद को इतना बड़ा अखबार नहीं था उस वक्त लेकिन ताज़ा ताज़ा उभरा था, तो आज़ाद के अंदर ये हेडलाइन लगाई है। अगरचे अगले दिन जो है, अब अब्बास अतर साहब जो हैं उनकी हमेशा जो कैपेसिटी रही है, सलाहियत रही है, वो हेडलाइन निकालने की रही है। एक फिक्रे की हेडलाइन, दो लफ्ज़ों की हेडलाइन, ये किसी ज़माने में जब अखबारात का दौर था, अब तो नहीं रहा, उस वक्त ये बहुत मैटर किया जाता था, अब भी मैटर करता। जिस तरह अगर आपको याद हो तो जब नवाज शरीफ को नाहल करने के बाद अगले दिन उन्होंने जहांगीर तरीन को भी नाहल किया था, तो उसके ऊपर वन लाइनर हेडलाइन जो डॉन ने लगाई थी, तो ये बड़ी मिराज होती। मतलब कि वो हेडलाइन मुझे अभी याद आ जाती है, लेकिन वन वर्ड की हेडलाइन थी, तो सीधा समय वाला तो याद होगा। तो ये जो वन वर्ड की हेडलाइन डॉन ने लगाई थी, ये उसी रवायत का, जो कि हमारे रवायती सहाफ़त जो कि 1854 में शायद शुरू होती है या 1800 मतलब उस मिड सिखों के ज़वाल के फ़ौरन बाद जो उर्दू सहाफ़त जो है वो बड़े सगीर में शुरू होती है, इसको ऐसे देख लें। तो उससे की एक बड़ी तबिंदा और दरख्शिंदा रवायत है जिसको गुजरे हुए 250 साल हो चुके हैं, उस दिन को गुजरे हुए भी। खैर, ये जो है ये देखने की बात है कि ये क्यों हर साल इस मौके के ऊपर ये बातें याद की जाती हैं या याद कराई जाती हैं। 16 दिसंबर को हम ये समझते रहे कि मतलब कि हमारी फ़ौजें जीत रही हैं, और उधर पता चलता रहा कि हमारी फ़ौजों के साथ वही कुछ हो रहा है जो कि कारगिल में हुआ था। ना यहाँ पे सप्लाई लाइन सिक्योर थी,
کی گئی، نہ وہاں پہ سپلائی لائن سیکیور کی گئی. چلیں وہ تو 7 سمندر مطلب کہ اتنا سارا رقبہ تھا درمیان میں، انڈیا اور سمندر 3 آتے تھے، ان کو تو چھوڑے، لیکن یہ کارگل کے نہ لے گا سپاہین. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جماندرو قسم کی کمزوری ہے، یہ جماندرو پیدائشی قسم کا مرض ہے ان کو. اس لیے نہ وہاں پہ سپلائی لائن سیکیور تھی، نہ یہاں پہ سپلائی لائن سیکیور تھی. اور انہوں نے پھر جس طرح نشانے تاک تاک کے کارگل کے اندر مارا، اسی طرح انہوں نے مشرقی پاکستان میں مارا ہوگا بیچاروں کو. ٹھیک ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال مجھے یہ بھجوائی ہے جناب، یہ جو اردو ڈائجسٹ آج کل چلا رہے ہیں نا نوجوان، ہماری نسبت تو نوجوان ہی ہوں گے. بڑے دنوں سے الطاف قریشی صاحب کا فون آ رہا تھا اور میں اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر پتہ چلا کہ گھر میں ایک پیکٹ آیا ہوا ہے، اور یقیناً قریشی صاحب جو ہیں وہ اس کتاب سے ریلیٹڈ ہی فون کر رہے ہوں گے. یہ جناب میں نے کہا حق بحقدار رسید کیا جائے نا جی. یہ صاحب ہیں طیب اعجاز قریشی صاحب، اردو ڈائجسٹ کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں. بہرحال انہوں نے اپنے ارد گرد انہوں نے بڑی بڑی لینجیں پالی ہوئی ہیں. کوئی پروفیسر ہے، کوئی ہے، اس طرح کے گھٹیا لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنے کے ذلیل لوگ ہیں یار. ان ذلیل لوگوں میں اس پروفیسر کا شمار ہوتا ہے، اس گھٹیا اور ذلیل آدمی کا، جس کے اندر اتنا بھی تپڑ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ انوائٹ کیے گئے ہم. ٹھیک ہے، اور اس نے جا کے وہاں پہ کھپ ڈال دی کہ اگر یہ آیا تو عطاء اللہ قاسمی صاحب نہیں آئیں گے. عطاء اللہ قاسمی صاحب میرے کرم فرما ہیں، میں ان سے ناراض ہوں، لاڈ کروں ان سے روٹھ جاؤں، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے. اور تو گھٹیا آدمی کون شے. اور انہوں نے وہاں پہ ایمرجنسی میں میزبان سے مجھے فون کروایا کہ جناب وہ ہم نے فنکشن کینسل کر دیا ہے، تو ایمرجنسی میں میری کوئی بہن فوت ہو گئی. میں کہا جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور اگر اب نہیں فوت ہوئی تو ان کو واقعی فوت کرے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ رئیس صاحب ہم آپ کو نہیں بلا سکتے یار. عطاء اللہ قاسمی اور ان کے صاحبزادے جو ہیں، وہ پروفیسر بزر کی بات کر رہا ہوں یار، وہ جو عطاء اللہ قاسمی اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ آپ کو نہیں کرتے، افورڈ نہیں کرتے. تو میں آپ کو بتاؤں یار کہ میرے ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں. مطلب چھوڑیں ان لوگوں کو. اس لیے اردو ڈائجسٹ کا نام آتے نا وہ غصہ بڑا چڑھتا ہے یار، کیونکہ اس کے اندر آپ نے ایسے لوگوں کو باندھ رکھا ہے. نہیں ہو خیر، یہ کتاب جی یہ انہوں نے ہمیں بھجوائی ہے طیب اعجاز قریشی صاحب نے، بڑے پرانے، ان سے یاد اللہ ہے CNBC اور دی نیوز کے دنوں کی. یہ سلمہ علی خان صاحب نے لکھی ہے، اور اس کے اندر 2 مختلف لوگوں نے اس کے فلیپ لکھے ہیں. ایک محمد اظہار الحق صاحب پچھلے دنوں نے یاد بھی کیا تھا فون کے اوپر، اور انہوں نے بھی فلیپ لکھا ہے، اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ عارف وقار صاحب، BBC والے، آج کل ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں. ہم ان کو وقار امبالوی صاحب کے صاحبزادے کی حیثیت سے جانتے ہیں، جس کے اوپر ان کو بہت چڑھ ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ صحافت کے اندر، اور خاص طور پہ نشری صحافت کے اندر، ان کا مقام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور وہ ہے. مطلب اس میں کوئی حرج، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس بات کو نہ مانا جائے کہ عارف وقار صاحب جو ہیں وہ نشری صحافت کا مینار پاکستان ہے. ٹھیک ہے، تو عارف وقار صاحب ان دونوں مختلف نوع شخصیات، جو میں سمجھتا ہوں کہ فلیپ کے اوپر موجودگی جو ہے وہ اس کتاب کی اہمیت کو اور اجاگر کرتی ہے. یہ کہانیوں کا، افسانوں کا مجموعہ ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ جو ہیں وہ مصنفہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں. میں نے جب کتاب کی ورق گردانی کی ہے، ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن کتاب کی جو ورق گردانی کی ہے اس میں ان کا میرے ساتھ ایک اور بھی ہے تعلق ہے کہ یہ بھی صوتی دنیا کی ماہر ہیں، یعنی ریڈیو سے منسلک رہی ہیں. اور میرے پورے کیریئر کے بعد جو میری پہچان بنا وہ میرا ریڈیو کا پروگرام تھا. بہت زیادہ جرنلزم میں ایک چھوٹی موٹی پہچان تو ہوتی ہے، لیکن جس نے بلاسٹ کیا وہ ایک صوتی تھا، تو اس لیے ان کے ساتھ ہی ہے. یہ اس طرح کی کہانیاں اور ان کی کتابیں، اور اس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں ڈھاکہ مرحوم کی، اور وہ ساری جو کہ انہوں نے اس وقت ایک طالب علم بھی مطلب کہ ہائی کلاس کا، ڈگری کلاس کے طور پہ جو انہوں نے دیکھا اور جو محسوس کیا، اور اس پس منظر کے اندر جو کہانیاں اور یادداشتیں انہوں نے مرتب کی ہیں وہ اس کے اندر ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے جنید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ ایک کتاب اسی سے متعلق ہی لانچ کروائی،
اور یہ ہمیں کتابیں لانچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کو اپنا نقطہ نظر بتا سکیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ جو ہے کتابیں لانچ کر کے اپنا فرض ادا کر دیا کریں، اور ہم جو ہے اس کے بعد دوسرا کام نہ کیا کریں جو ہم جا کے تو ویب سائٹیں بلاک کر کے آتے ہیں تاکہ لوگ ڈائیورس اوپینین نہ دیکھ سکیں۔ اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ آپریشن جو کیا گیا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے۔ جس طرح بلوچستان میں اس وقت عام اشخاص کی زندگی اجیرن کر رکھی گئی ہے، اور جو بھی تھوڑا سا بچہ وہاں پہ سر نکالتا ہے، بھلے وہ ایجوکیشن میں کیوں نہ نکالے، ٹاپر ہو، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور پورے پاکستان میں اس پہ بات نہیں کی جاتی۔ جس طرح پختونخوا کے اندر جو ہے وہ گروپوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اسمبل ہوں اور کسی نہ کسی جیش کی صورت میں اور کسی نہ کسی اس گروپ کی صورت کے اندر سامنے آ جائیں، اور پھر جب وہ سامنے آ جاتے ہیں وہ مقناطیس کی طرح لوہے چون کو چن لیتے ہیں اس معاشرے میں سے، تو ان بچوں کو پھر ڈرون مار کے یا جو بھی کر کے مارا جاتا ہے۔ تو پہلے ان کو اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ کوئی مولوی ولی محمد ہو یا کوئی مولوی علی محمد ہو، ان کو اجازت کیوں دی جاتی ہے کہ وہ ان بچوں کو اٹریکٹ کریں؟ ان کے ساتھ معاہدے کیوں کیے جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ معاہدے کرنے کی تصویریں کیوں چھپوائی جاتی ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا سوال ہے جو کہ پوچھا جانا چاہیے، اور ہم پوچھنے کی جسارت کرتے رہیں گے۔ لیکن پہلا تو یہ کہ آپریشن غلط تھا، دوسرا یہ کہ اس آپریشن کے خلاف جو بیرون ملک سے امداد مانگی گئی، ہمیں بیک وقت اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اٹھائے جائیں، مارے جائیں، کٹے جائیں، لیکن اندر رہ کے مزاحمت کرنی ہے۔ باہر جا کے مزاحمت کرنا جو ہے وہ مزاحمت نہیں ہوتی۔ پھر میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے بھاگ گئے، گھر کے اندر رہ کے مزاحمت کرنی ہے۔ کوئی ایک آدھ نسل بھی قربان کرنی پڑ جائے تو کاٹ دیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر کو سلامت رکھا جائے۔ جو اس کا ریئیکشن آیا وہ بھی غلط تھا۔ پھر ایک تیسرا فریق ابھرا کہ اگر یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں، جو کہ باہر سے امداد مانگ رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف بندوق اٹھا کے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا بالکل عین جائز اور حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ تو یہ پھر تیسرا فریق آ گیا۔ تو ان تینوں فریقوں کا نقطہ نظر سنیں تو اپنی اپنی جگہ پہ شاید آپ کو تینوں درست لگیں۔ اگر آپ اپنے ذہن کے تعصبات نکال کے اور اس کو سنیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو سیٹ آف آرگومنٹ، آپ پہلے تو یہ جانتے ہیں نا کہ آپ کے آرگومنٹ کا بیس کیا ہے، تو تینوں کا بیس جو ہے وہ ہو سکتا ہے درست ہو۔ لیکن اگر یہ درست ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیس کا نظام متعارف نہ کرواتے۔ جب ہم کہتے ہیں پولیس کا نظام متعارف کروایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سویلین جو اپرائزنگ ہوگی یا لوگ جو آپس میں لڑیں گے، ان سے ڈیل کرنے والے جو افراد ہوں گے ان کی تربیت مختلف ہوگی، اور جو دشمن ہوگا اس سے نپٹنے والے لوگوں کی جو ہوگی وہ مختلف ہوگی۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ اگر دونوں کو ہم انٹریکٹ کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، جو دشمن کے ساتھ ڈیل کرنے والے لوگ ہیں انہیں آپ سویلین کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف روب عمل لائیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ان بیڑا غرق کرنے والوں کے اندر راحیل شریف صاحب ان کے امام ہیں، کیونکہ انہوں نے 1993 میں اسٹاف کالج کوئٹہ میں جو تھیسس لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے۔ تو بیڑا غرق تو اسی دن ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس کا سوال کیا خواجہ ضیاء الدین صاحب سے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پہلے تو یہ جو لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے خاکسار کو بتایا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ابا جی کا خیال تھا، خواجہ صاحب نے مجھے بتایا، خواجہ ضیاء الدین بٹ صاحب نے، میں پچھلے ولاگ میں ان کا تفصیلی وہ بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ برما کے محاذ کے اوپر جناب ایوب خان اور ان کے کولیگز نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، اس کے بعد انہیں فوج کا حصہ بنایا ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ شکست خوردہ لوگوں کو فوج کے اندر نہیں ہونا چاہیے، وہ باقیوں کا مرال کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، پلیوٹ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ غلطی ہو گئی تھی تو پھر 71 میں جو واپس آئے تھے، 71 والے جو سرنڈر کر کے 74 میں واپس آئے تھے، ان کو پھر واپس نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ دو ایسے بیڑے غرق ہوئے، میں نہیں کہہ رہا سر، میں دیکھو یہ خواجہ ضیاء الدین صاحب کے والد صاحب نے یہ کہا، ٹھیک ہے، کتنا پروپیگنڈا میرے منہ سے بھی نکل گیا۔ خواجہ ضیاء الدین صاحب کے والد صاحب نے فرمایا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور بیٹے نے میرے ساتھ شیئر کیا۔
تو اب پتہ نہیں یہ کیا ہے جی، ہم تو صرف لوگوں کو کوٹ کر کے، اور ان میں سے ارگ کے موتی جو ہے وہ نچوڑنے کی کوشش، عقل کے موتی جو ہے وہ نچوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کچھ سمجھ آئے تو میں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس موقع کے اوپر کیا بولوں. یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہمارے ساتھ، اور آج کے دن بھی ہم اس سے کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.